वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब हमने स्टार्ट में बात की थी कि आज 25 दिसंबर है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है, तो वो सेगमेंट हमारा शुरू हो चुका है क्योंकि वो दिन जब बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, जिनकी स्ट्रगल, क़यादत और विजन ने बरसग़ीर के मुसलमानों को एक आज़ाद वतन की नेमत से नवाजा। कायद आज़म की ज़िंदगी आज़म, उसूल पसंदी और कुर्बानी की आला मिसाल है, जिन्होंने इत्तेहाद, तंजीम और इसके साथ हम बात करते हैं ना यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के हवाले से, उसका ही दर्स दिया। और आज हम इस अजीम रहनुमा की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जी हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फारूक आदिल साहब, जो कि कायद आज़म की शख्सियत और उनके अफकार नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होगा रवायती सवालों से कि उन्होंने यकीन की बात की, यकीन, मोहकम, अमल, पैहम, वो सारी चीज़ें अलग है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक तो सवाल ये है कि कायद आज़म का पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में फ़र्क क्या है, और कायद आज़म किस तरह से आज के पाकिस्तान में रेलेवेंट है? अच्छा, ये जो रेलेवेंसी की बात है ना, ये सबसे अहम सवाल है आज। वरना हम पुरानों लोगों को याद करते हैं, बुज़ुर्गों को याद करते हैं, ये एक रिवायत है, लेकिन अगर उसकी कोई अफादियत है हमारा आज उससे बेहतर हो सकता है, तो ये बहुत अहम बात है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक़या इससे पहले बताना चाहता हूँ कायद आज़म की ज़ात का, कि अमानत और दयानत क्या होती है। आज यही सवाल है ना, करप्शन और अमानत और दयानत। तो एक बच्चा था जिसकी उम्र को 15-16 साल थी, उसका नाम था मिर्ज़ा जवाद बेग। वो नवासा था उस शख्स का जिसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दी थी। उसका नाम था नवाब मूसा ख़ान। नवाब मूसा ख़ान के घर में कायद आज़म ठहरा करते थे, और नवाब मूसा के नवासे ने जब कायद आज़म एक दिन घर से निकले और रवाना होने लगे अपने दिल्ली के लिए, तो उन्होंने एक लिफाफा कायद आज़म को दिया, और कायद आज़म ने कहा ये क्या? उसने कहा जी मुस्लिम लीग के लिए फ़ंड है। तो कायद आज़म ने शेरवानी की इस जेब में, लेफ़्ट साइड पे जो जेब दो होती है ना, तो लेफ़्ट जेब में रखा उन्हें, और बच्चा परेशान हो गया। 16-17 साल या 15 साल के बच्चा, ज़ाहिर है कि बच्चा ही होता है। वो कहता है मेरे पास 50 रुपये, और उस वक्त के 50 रुपये, तो वो तो गए। आप यकीन करें कि उसके 1-1.5 हफ्ते के बाद एक ख़त आया, उस पर बच्चे का नाम लिखा हुआ था, और उसके अंदर उन 50 रुपयों की रसीद थी, और उस पर लियाकत अली ख़ान के दस्तखत। वाह! तो ये थे कायद आज़म, ये है अमानत और दयानत, ये है पार्टी फ़ंड, और इस तरह से तहरीकें चलती हैं। तो ये एक, मैं आपने नहीं ये मिसाल सुनी होगी। एग्जैक्टली ये मैंने जिस बच्चे ने पैसे दिए थे कायद आज़म को, उससे सुनी। अच्छा जी, मिर्ज़ा जवाद बेग फौत हो गए, कराची में होते थे। खैर, कायद आज़म आज कैसे रेलेवेंट हैं? देखिए, ये एक तहरीक है हमारी 200-250 साल की। सिराजुद्दौला वगैरह से शुरू होती है, 1857 तक आती है। ये नाकामियों की तहरीक है। हमने जब कोई जंग लड़ी आज़ादी के लिए, उसमें नाकाम हुए। सिराजुद्दौला नाकाम हुए, टीपू सुल्तान नाकाम हुए, तहरीक मुजाहिदीन सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद, ये नाकाम हुई, और आपके 1857 की जंग आज़ादी नाकाम हुई। उसके बाद सर सैयद पैदा हुए। सर सैयद ने कहा कि कामयाब होना है तो इल्म और जिद्दत, इसको चैलेंज कर दिया गया। उनका जी आप तो हमें बेदीनी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये एक झगड़ा खड़ा हो गया, और हम इस नज़रियाती बहस में फंस गए। लंबी बात तो नहीं हो रही? नहीं। हम इस नज़रियाती बहस में फंस गए। इससे एक आदमी ने हमें निकाला, उसका नाम इकबाल था। इकबाल की फ़िलासफ़ी, जी नज़रिया पाकिस्तान, दो कौमी नज़रिया, ये उनकी फ़िलासफ़ी का 0.5% है। उनका असल काम ये है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने ये बताया, एक इब्ने माजा की हदीस है कि दानाई मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से मिले ऐसे हासिल करो। बेशक। यूँ उन्होंने जो सर सैयद की रिजेक्शन हो रही थी उसकी तरदीद की, और बताया कि इल्म का उसूल जो है ये नागुज़ीर है अपनी बुनियाद पर कायम रहते हुए। यूँ हमारी, यानी हम इल्म से वाबस्ता हुए। फिर उन्होंने हमें क्या बताया? ये इलाहाबाद के खुतबे की बात है जिसमें हम कहते हैं जी दो कौमी नज़रिया, ये उससे बड़ी बात है। उनका कि इम्पीरियलिज़म से निजात हासिल करनी ज़रूरी है। हमारी बर्बादी का सबब इम्पीरियलिज़म है, जो नई सोच को जन्म नहीं लेने देती। क्योंकि इम्पीरियलिज़म जो है, बादशाहत जो है, वो नए ख्यालात की बड़ी मुखालफत करती है वो, क्योंकि वरना फिर तो गया जमहूर ले जाएगा ना सब कुछ। तो उनका जी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इससे निजात हासिल करें।
اور کیا کریں, آپ آئیں جدید علوم کی طرف اور کامیابی کے جدید طریقوں کی طرف. یہ تھا اقبال کا پیغام. اس سے ہماری تحریک جنم لیتی ہے. Exactly. اور اس پیغام کو اگر کسی نے سمجھا تو وہ صرف قائد اعظم تھے. صرف قائد اعظم تھے. انہوں نے ہمیں 3 چیزیں سکھائیں کہ اگر آپ کی تلوار کند ہو جائے یا دشمن کی تلوار غالب آ جائے تو آپ کے پاس اس سے بھی بڑی ایک تلوار ہے. وہ تلوار ہے زبان, جو دلیل سے لیس ہونی چاہیے. دلیل سے بات کریں, مذاکرات کریں. پھر آپ کے پاس دوسری بڑی طاقت کیا ہے؟ دوسری بڑی طاقت آپ کی یہ ہے کہ, اور وہ بھی تلوار سے بہت بڑی ہے, ووٹ. ووٹ کا راستہ اختیار کریں. پھر کبھی ادھر ادھر الجھے نہیں. یعنی آپ کو بہت الجھانے والے تھے نا, خود مسلمانوں کے اندر سے کانگریس کے ساتھ لوگ ملے ہوئے تھے, ایسے ہی ہے نا. اور گاندھی کو تو پیغمبر کا درجہ دیا ہوا تھا. مہاتما کہنا اس کو غلط ہے. مہاتما کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں سے بھی بلند ہے. تو گاندھی کو مولانا محمد علی جوہر مکر کی آندھی کہا کرتے تھے. وہ تو مکر کی آندھی تھا, اس سے بھی بچو. اور جو اپنے اندر احمق بیٹھے ہوئے ان سے بھی بچو. تو یقین محکم وہ عمل پہ. ہاں, تو وہ ایک جو قائد نے ہمیں بتایا, ایمان, اتحاد, تنظیم, پھر ووٹ, پھر دلیل. یہ ہے ورثہ قائد اعظم کا. اور آج آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں طالبان ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, فلسطین کا مسئلہ ہے, اب شام میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اور ہم اس سے کیسے حل کر رہے ہیں؟ تحریک مجاہدین کی طرح, سراج الدولہ اور ٹیپو کی طرح, 1857 کی طرح. دشمن کی توپیں ہماری توپوں سے زیادہ مضبوط ہیں. تو ہم نے اپنی ٹوٹی ہوئی توپوں سے لڑنا ہے یا اس اسلحے سے لڑنا ہے جو ہمارے پاس ہے, وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے, کہ سچائی تو ہمارے پاس ہے. تو سچائی کی طاقت سے لڑنا ہے یا بندوق کی گولی سے لڑنا ہے؟ یہ سبق ہے اقبال اور قائد اعظم کا. آج ریلیونٹ یہ ہے. اور یہ چاہے ہم نے پاکستان کے اندر ٹیررزم سے نجات حاصل کرنی ہے, افغانستان کو اس عذاب سے بچنا ہے اپنے, اور اس عذاب سے جو پوری دنیا کے لیے اس نے پیدا کر دیا ہے, ہمارے لیے تو پیدا کیا ہی ہوا ہے, اس سے بچنا ہے. کشمیر کو آزاد کرانا ہے, فلسطین کو آزاد کرانا ہے, اور یہ باقی جو عذاب ہیں ان سے نکلنا ہے. تو یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو قائد اعظم اور اقبال نے ہمیں دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے اب یہ انٹر لنک کر کے بتایا ہے دونوں, علامہ اقبال بھی اور قائد اعظم بھی, اور بلکہ سراج الدولہ سے سٹارٹ ہوئے. ہاں ایگزیکٹلی. اور پھر آپ نے بتایا کہ اگر علامہ اقبال کو کوئی سمجھنے والے تھے تو وہ صرف قائد اعظم تھے. قائد اعظم کی مورل انٹیگریٹی کی ہم بات کریں, ان کی ڈٹرمنیشن کے حوالے سے بات کریں, پرنسپلز کے حوالے سے بات کریں, ان کے دشمن دوست سب معترف تھے. آج بھی رائٹرز نے بہت کچھ لکھا ہوگا, لکھاریوں نے اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہم اس جو قائد اعظم پاکستان چاہتے تھے اس میں ہیں, تو اس کا جواب ہمیں نہیں میں ملتا ہے. لیکن شاید ہم ان کمزوریوں کا ڈسکس تو کر سکتے ہیں جس وجہ سے ہم اس نہج تک پہنچے ہیں. وہ کیا کمزوریاں تھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا نا, وہ ان کا شعر مشہور ہے نشتر, سردار عبدالرب نشتر کے نام سے, شاید ان کا ہے نہیں لیکن انہی کے نام سے مشہور ہے, کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. کیا کہنا؟ تو ہوا کیا کہ یہ جب بانیان پاکستان, جنہوں نے ملک بنایا, جنہوں نے اقتدار جن کے پاس ہونا چاہیے تھا اور تھا, اسے سازش کر کے ہتھیار لیا گیا. کس نے؟ سکندر مرزا نے. کس نے؟ غلام محمد نے جو گورنر جنرل تھا. کس نے؟ ایوب خان نے. یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے قافلے میں شامل نہیں تھے, لیکن انہوں نے ہم پر غلبہ حاصل کر لیا. اور یوں سمجھیے کہ ہم ایک سیدھے راستے پر چل رہے تھے, اس سے ہمیں انہوں نے بھٹکا دیا. وہ جو بھٹکانا تھا, جو 70 سال پہلے انہوں نے ہمیں بھٹکایا, 75-76 سال ہو گئے ہمیں, تو 72-73 سال پہلے انہوں نے ہمیں بھٹکایا. تو اس بھٹکے ہوئے راستے پر ہم آج تک چل رہے ہیں. ہمارے مسائل کی بنیاد یہ ہے. اور اگر آج قائد اعظم کا پاکستان یہ پاکستان نہیں ہے, تو اس کا یعنی جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے, تو صدقہ برا صدقہ بھی تو ہوتا ہوگا نا, اور اس کی گناہ بھی تو گناہ جاریہ ہوگا نا کوئی. وہ غلام محمد کو جائے گا, وہ سکندر مرزا کو جائے گا, وہ ایوب خان کو جائے گا, اور ان تمام سازشیوں کو جائے گا جو ان کے ساتھ تھے. تو اس کا سبب یہ ہے. اچھا, اگر آپ نے قائد اعظم کے پاکستان کی بات کی,
تو قائد اعظم کا پاکستان فاروق صاحب کیسا تھا؟ کیونکہ وہ ہم نے نہیں دیکھا. قائد اعظم کا ایک پاکستان تو میں نے آپ کو بتایا وہ 50 روپے والا جی جی ہے نا. ایک پاکستان میں آپ کو اور بتاتا ہوں. یہ واقعہ بھی مجھے مرزا جواد بیگ نے سنایا جو ان کی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. جو گورنر ہاؤس ہے کراچی میں وہ گورنر جنرل ہاؤس تھا. اس میں قائد اعظم بیٹھتے تھے اور قائد اعظم کا جو دفتر تھا آج پریزرو ہے وہ بڑا کمرہ تھا اور وہ جو ہاتھ کی گھنٹی بجاتے تھے تو جو باہر بیٹھا ہوتا تھا جس نے آ کے سرو کرنا تھا قائد اعظم کو پی ایم کہہ لیں تو اس تک آواز نہیں پہنچتی تھی. تو قائد اعظم اٹھ کے دروازے پر آتے تھے اور اسے کہتے تھے بیٹا میرا یہ کام ہے وہ کر دو. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم اور اس کی منکسر المزاجی دیکھیں کہ وہ اٹھ کے پی ایم تک آتے تھے. ایک بات. دوسری بات اب یہ طے ہوا کہ قائد اعظم کام کرتے ہیں بزرگ ہیں صحت بھی اچھی نہیں ہے تو انہیں زحمت سے بچایا جائے. تو ایک نا الیکٹرک بیل لگا دیتے ہیں. تو الیکٹرک بیل لگانے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ارینجمنٹ ہوگا اور 1947 میں ارینجمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آج والی نہیں ہوگی بالکل اور بالکل وائرلیس تو بالکل نہیں ہوگی ایسے ہی ہے. تو اچھا مجھے اس انجینئر کا نام بھی میں نے کہیں لکھا مجھے یاد تھا جس نے یہ کام کیا. اچھا وہ چیف انجینئر تھے گورنر جنرل ہاؤس کے. تو طے یہ پایا کہ جب قائد اعظم اٹھ کے جائیں تو اس وقت یہ تار بھی بچھائی جائے اور بیل لگائی جائے اور تاکہ قائد اعظم کو زحمت نہ ہو. لیکن وہ کام تاخیر سے شروع ہوا یا ویسے لمبا ہو گیا. صبح جب قائد اعظم 9 بجے دفتر آتے تھے آپ کو پتا ہے وہ تو گھڑی ان کو دیکھ کے چلتی تھی قائد اعظم وقت کے پابند تھے. تو کام ختم نہیں ہوا تھا. جب کام ختم نہیں ہوا تھا تو چیف انجینئر پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو بابا جی کو ٹی وی بھی ہے اور ویسے بھی نازک مزاج ہیں صفائی پسند تو بہت ہی ہیں اور کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے. تو یہ کام نہیں ٹھیک. اچھا تو انہوں نے نا لڑکوں سے کہا کہ سمیٹو سامان سب کچھ تاکہ نا گرد نہ اڑے نا. گرد تو بیمار آدمی کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو وہ سمیٹ لی انہوں نے. تو جب یہ دیکھا کہ کام مکمل کیے بغیر بچے جا رہے ہیں قائد اعظم نے چیف انجینئر کو بلایا. کہ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہا کہ آپ آ گئے اب آپ کو زحمت ہوگی تو ہم نے آپ جائیں گے تو کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں. 2 طرح سے نقصان ہوگا. ایک تو یہ کہ آپ نے ان کی مزدوری ادا کی ہوئی ہے تو وہ پوری لو. دوسرا یہ کہ وقت ضائع ہوگا. لہٰذا میں بیٹھا ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کام کریں. وقت کے پابند بھی تھے اور کام میں بھی بہت. اور آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مسلم یوتھ لیگ قائم ہوئی. اس کی صدر فاطمہ جناح تھی اور سیکریٹری وہی مرزا جواد بیگ جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا. کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی کہ جو ہم ورثہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ نوجوانوں تک منتقل ہونا چاہیے ان کی تربیت ہونی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کنٹینیوشن رکھ رہے ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ ربط رکھنا چاہتے ہیں قائد اعظم. تو اس کا ایک نظام بنا رہے ہیں. مسلم یوتھ لیگ قائم کر دی گئی. اگر آپ نے کراچی صدر دیکھا ہوا ہے تو جو پوسٹ آفس ہے کراچی صدر کا اس کے بل کے سامنے کوآپریٹو مارکیٹ ہے. کوآپریٹو مارکیٹ اس وقت موجودہ شکل کی نہیں تھی لیکن وہاں کچھ بلڈنگ موجود تھی. وہاں ایک کمرہ کرائے پہ لیا گیا اس کے دفتر کے لیے. اچھا. تو خیر ہر روز صبح 9 بجے قائد اعظم کا آفس ورک شروع ہوتا تھا. وہ 8:30 بجے صرف اس کے لیے آتے تھے کہ مجھے جو آج کام ہوا ہے اس کی رپورٹ پیش کریں. اچھا. فاطمہ جناح اور مرزا جواد بھی ایک رپورٹ پیش کرتے تھے انہیں. پہلی جو میٹنگ ہوئی قائد اعظم سے 8:30 بجے اس میں دیکھا انہوں نے کہ فاطمہ جناح کے ہاتھ میں بھی ایک پیڈ ہے اور مرزا جواد بیگ کے ہاتھ میں بھی ایک پیڈ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے گورنر جنرل ہاؤس. تو قائد اعظم نے رپورٹ نہیں دی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟
ان کا جی یہ اسٹیشنری آپ جو گفتگو کریں گے ہم نوٹس لیں گے اس کے، یہ گورنر جنرل ہاؤس کی ہے، پاکستان مسلم یوتھ لیگ کی نہیں ہے، اپنے کاغذ لے کے آؤ، اس پہ لکھو، اس پہ نہیں آپ لکھ سکتے. تو یہ امانت اور دیانت اور حکومت کرنے کا انداز، پبلک کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا انداز، نوجوانوں کی تربیت کرنے کی، اس چھوٹے سے واقعے میں بے شمار واقعات چھپے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر تو صاحب، ہمارا پاکستان اس طرح کا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا جب 11 اگست 1947 کو پہلی قانون ساز اسمبلی جب بنی اور اس کے بعد پھر جب قائد اعظم نے پہلے صدر کے طور پر جب ممبران سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا 2 اصول ہوں گے. ایک تو قانون کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، دوسرا انہوں نے کہا کہ خود مختار قانون ساز باڈی ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ جب بستر مرگ پر تھے قائد اعظم تب بھی ان کو مسلمانوں کی اور یوتھ کی فکر تھی، خود مختاری کی فکر تھی، لیکن اگر آج ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں کہاں قانون کی بالادستی نظر آتی ہے؟ دیکھیں نا، یہ ہم نے ابتدا میں ہی بات کی، ہم بھٹکے کیسے اور منزل انہیں کیسے ملی جو شریک سفر نہ تھے. اس میں کچھ ریشہ دوانیاں تھیں، کچھ سازشیں تھیں غیر کی سازش یہ تھی کہ جو سوویت یونین ایک لیفٹ کی طاقت تھی، سوشلزم کی تھی، وہ امریکہ اس کو اپنا مخالف سمجھتا تھا اور اس کا راستہ اس جگہ ہی روکنا چاہتا تھا، ہے نا، اور وہ چاہتا تھا کہ کراچی اور گوادر تک نہ پہنچے سوویت یونین. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی اور اس کے لیے ظاہر ہے انہیں جو جی میں آئے کرتے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا تھا. لیکن ہمارے اندر بھی تھا نا کچھ لوگ، یہ جو ہمارے گوہر ایوب صاحب ہیں، ان کے جو دادا ہیں فیلڈ مارشل سو کالڈ، اپنے زبان کے خود بنائے ہوئے فیلڈ مارشل، ان کی کئی برس سے امریکہ سے راز و نیاز چل رہے تھے کہ ہم خدمت کریں گے آپ کی اس معاملے میں. ان کے خطوط موجود ہیں، ان کی کنورسیشنز سامنے آ گئی ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ ہمیں موقع تو دیں. تو یوں موقع مل گیا ان کو. یوں ہماری منزل جو ہے منزل سے بٹ کے پھر قانون پر حکمران. دیکھیں نا، جب آئینی اور قانونی طریقے کی حکومت ختم کر کے مارشل لا لگتا ہے تو آئین شکنی ہو گئی، قانون شکنی ہو گئی اور پارلیمنٹ کی تکذیب ہو گئی. یہ ہے ہمارا المیہ. لیکن جو مثالیں فاروق عادل صاحب آپ دے رہے ہیں، اور بڑی وہ جس طرح وہ پیڈ والی مثال تھی، پھر قائد اعظم کی اور مثالیں تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل کے عصر حاضر میں ایسا کوئی بھی لیڈر نہیں ہے کہ جو ان کا عشر اشیر بھی ہو. ان کے برابر کا تو سوچ نہیں سکتے، عشر اشیر بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی عمل درآمد وہ کر سکتے. تصور ہی نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ موجودہ دور کے کسی سیاستدان کو یا کسی آدمی کو میں اسے قائد اعظم کے برابر قرار دوں. لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی مثالیں موجود ہیں. اچھا، میں 5 سال میرے ایوان صدر میں گزرے ہیں. میں ممنون صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا مشیر کے طور پر، اور ایک ذاتی تعلق تھا ان سے میرا بہت بے تکلفی کا، اور ذاتی یعنی اپنے بچوں کی طرح وہ ٹریٹ کرتے تھے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایوان صدر کا ٹیشو پیپر بھی یوز نہیں کرتے تھے. اچھا، وہ کہتے تھے کہ 50 پیسے کا ہے. تو یہ قومی خزانے سے لگے، ان کی جیب میں رومال ہوتا تھا. تو یہ مثالیں تو موجود ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ گوادر، یہ جو سی پیک اور یہ سب معاملات تھے، گوادر اس کی ایک مرکزی جگہ ہے نا، اور اس بندرگاہ سے ساری چیزیں کنیکٹ ہونی ہیں. تو یہ ممنون صاحب تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ گوادر کے نوجوانوں کو اور گوادر کے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. لہٰذا انہوں نے نمل کو اپنے فنڈ میں سے بہت سارے پیسے دیے کہ وہاں چینی اور دیگر زبانیں سکھانے کے لیے آپ اپنے یونیورسٹی کی یہ کیمپس کھولیں. تو ایک دن ڈیلیگیشن آیا نمل کا اور ان لوگوں کا، انہوں نے کہا سر ہم اس کیمپس کا نام رکھنا چاہتے ہیں ممنون حسین کیمپس آف نمل یونیورسٹی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے کس نے کہا؟ میں نے پیسے اس لیے دیے ہیں کہ آپ میرے نام سے کریں. نہیں، آپ اس کو قائد اعظم کے نام سے کر دیں، فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، کسی کے نام سے آپ کر دیں. میں اس لیے نہیں کر رہا، میرا مقصد کچھ اور تھا، وہ میں نے کر دیا ہے. لیکن یوں میں اپنی ذات کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں شہرت اور اس کی پبلسٹی، یہ میرا مقصد نہیں ہے. تو قائد اعظم کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ موجود ہیں، ایسی بات نہیں. لیکن لارجر اسکیل میں شاید نہیں ہے. ہونے چاہیے، ہمیں باتیں کرتے رہنے. ویسے آپ کو امید ہے
बिल्कुल है। बिल्कुल है। उम्मीद पर तो दुनिया और का है। ये भी तो कहा जाता है ना कि 100 साल बाद वैसे भी चीजें तब्दील होती हैं। अब 76 साल तो हमें हो गए, तो कहीं नहीं, ना 100 कहीं साल से पहले भी तब्दील हो सकती हैं, हाँ, इसमें क्या है? वो तो तुर्की में हमने देखा कि 100 साल से पहले भी तब्दील हुई, 1924 और 2024 से पहले। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, मुझे इख्तलाफ हो सकता है पीटीआई से, मुझे मुस्लिम लीग से, सबसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो हमारे तजर्बात हैं, मसलन हमारे यहाँ 68 में तहरीक चली अयूब खान के ख़िलाफ़, भुट्टो साहब आ गए। 77 में तहरीक चली निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर, भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, ज़िया-उल हक आ गए। फिर कश्मीर के ख़िलाफ़ एक जाली तहरीक चलाई 99 में, परवेज़ मुशर्रफ आ गए। फिर हमने एहतसाब के नाम पर एक तहरीक चलाई बानी पीटीआई के ज़रिए, और ख़राबी पैदा हो गई। लेकिन ये सब तहरीकें बताती हमें क्या हैं? एक यानी इसका मतलब ये है कि हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। ये दुरुस्त बात है कि बीच में जाली लोग आ गए और उन्होंने ख़राबी पैदा कर दी, है ना? यानी हम दूसरों को एहतसाब करना चाहते हैं, लेकिन हम जो हमें घड़ी मिलती है हम बेच देते हैं। ऐसे ही है। जालसाजी हो गई हमारे साथ, लेकिन कौम के अंदर वो तब्दीली की और बेहतरी की ख्वाहिश तो मौजूद है। इससे बड़ी क्या ताकत हो सकती है? बिल्कुल। तो इसलिए हम बेहतरी की तरफ जरूर डॉक्टर साहब, जाएंगे। बहुत मजा आ रहा Thank था you आपसे so गपशप much. लगा के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ डॉक्टर फारूक आदिल साहब मौजूद थे, जो कि कायद-ए-आज़म के हवाले से बात कर रहे थे, मुल्क के हवाले से बात कर रहे थे। और आज जो किस्से डॉक्टर साहब ने हमें सुनाए, Exactly. मैं वो उम्मीद के मैंने साथ तो कभी नहीं सुने और अपनी इस यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमने भी नहीं सुने और आपने भी नहीं सुनेंगे। डॉक्टर साहब, वंस अगेन आपका शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।